बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मक्का में होने वाला एक दिफाई मुआहिदा इसराइल के लिए आने वाले सबसे बड़े ख़तरे की घंटी है? क्या मशरिक़ वस्ता में एक ऐसा नया ताकतवर महवर जन्म ले रहा है जिसका इसराइल को खौफ है? ऐसा इत्तेहाद जिसके पास 1100 से ज़्यादा जंगी तैयारे, 5600 से ज़्यादा टैंक, बैलिस्टिक मिसाइल और पाकिस्तान का एटमी डिटेरेंस मौजूद होने के साथ साथ 1 मिलियन से ज़्यादा फौज है, तो इसराइल इस नए इत्तेहाद को किस नज़र से देख रहा है? लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या पुराने F-16 नए रडार, नए हथियारों और नई टेक्नोलॉजी के साथ एक बार फिर ख़तरनाक जंगी प्लेटफॉर्म बन सकते हैं? और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि USS अब्राहम लिंकन के महीनों तक समंदर में रहने और अमरीकी फ़ौजियों पर बढ़ते ज़हनी दबाव की कहानियाँ हमें इस वक्त क्या बता रही हैं? तो क्या वाकई मक्का एग्रीमेंट इसराइल का वो खौफनाक ख्वाब बनने जा रहा है जिसकी पेशन गोई खुद इसराइली हल्के कई माह से कर रहे थे? आइए आपको इस हवाले से मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। नाजरीन, जंग सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और जंगी तैयारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी जंग का सबसे ख़तरनाक मरहला वो मरहला होता है जब खित्ते के ताकतवर मुमालिक एक मेज़ पर बैठते हैं, अपने मुफादात को एक दूसरे से जोड़ते हैं और अपने दुश्मनों को ये पैगाम देते हैं कि अब किसी एक मुल्क पर डलने वाला दबाव का मतलब है कि एक मुल्क नहीं, उसका मुकाबला कई ताकतें कर सकती हैं। और आज मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मक्का में होने वाला पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा इसराइल के इस खौफ को हकीकत में बदल रहा है जिसका इसराइली हुकाम कई माह से जिक्र करते आए हैं? क्योंकि इसराइली मीडिया में पहले ही ये खदशा सामने आता रहा है कि ईरान के कमज़ोर होने के बाद इसकी जगह एक नया इलाकाई ताकत का महवर उभर सकता है। और इस तस्वीर में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीन अहम किरदार बनकर सामने आते हैं। मक्का में होने वाला ये मुआहिदा बज़ाहिर सिर्फ तीन ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन है, लेकिन इसके पस मंज़र में खित्ते की बदलती हुई ताकत, ईरान के साथ जंग, इसराइल की इलाकाई कार्रवाइयाँ और अमेरिका के सिक्योरिटी किरदार पर बढ़ते सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की मजमूई मुआशी ताकत भी मामूली नहीं। पाकिस्तान की GDP $452 बिलियन, तुर्की की $1.6 ट्रिलियन और सऊदी अरब की $1.3 ट्रिलियन बताई गई। लेकिन असल बात मईशत से भी आगे है। इन तीनों के पास मजमूई तौर पे 5600 से ज़्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं, 1100 से ज़्यादा जंगी तैयारे, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और एक एटमी डिटेरेंस है, जबकि इनकी मजमूई फौजी अफरादी कुव्वत भी 1 मिलियन यानी 10 लाख से कहीं ज़्यादा बनती है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर ये ताकतें किसी एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क के तहत अपनी सलाहियतों को मरबूत करना शुरू कर दें तो मशरिक़ वस्ता का रवायती ताकत का तवाज़ुन कहाँ खड़ा होगा? इसकी एक मिसाल मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान F-16 की सूरत में एक डील करने जा रहा है। यही वो सवाल है जिसने इसराइली मीडिया में तशवीश पैदा की है, क्योंकि इसराइल कई दहाइयों से खित्ते में अपनी बर्तरी के लिए एक ऐसा माहौल पर इन्हिसार करता रहा है जहां अरब ममालिक, तुर्की, ईरान और दीगर ताकतें एक दूसरे से मुख्तलिफ मुफादात रखती थीं। लेकिन अगर इनमें से तीन बड़ी ताकतें एक मुश्तरका दिफाई तसव्वुर के करीब आती हैं तो सूरत हाल बदल सकती है और यहाँ मक्का एग्रीमेंट की असल अहमियत सामने आती है। इसराइली हलकों में कई माह से एक नाम नेहाद नए सुन्नी एक्सिस के उभरने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, यानी ईरान की बजाय एक ऐसा इलाकाई ताकत का महवर जो इसराइल के लिए नया चैलेंज बन सकता है। अब मक्का एग्रीमेंट इसी खदशे को एक नई शक्ल देता
دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیلی شخصیات نے پہلے ہی پاکستان اور ترکی کی شراکت داری کو سعودی اور قطری مالی طاقت کے ساتھ ایک ممکنہ نئے خطرے کے طور پر پیش کیا تھا، یہاں تک کہ اسرائیلی میڈیا میں ترکی کو اگلا ایران بننے کے امکان کے حوالے سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اور ترکی اس کہانی میں سب سے اہم کرداروں میں سے ایک ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے مکہ معاہدے سے قبل اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے بنیادی بات یہ کہی کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ بین الاقوامی تنہائی سے ہے، یعنی اگر اسرائیل کے علاقائی اور عالمی حمایت کم ہوتی ہے اور اس کے مقابل ایک مضبوط علاقائی سفارتی و دفاعی نیٹ ورک تشکیل پاتا ہے تو تل ابیب کے لیے صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور شاید یہی اس معاہدے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کا اتحاد نہیں ہے، یہ دفاعی صلاحیت، سفارت کاری اور علاقائی اثر و رسوخ کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ پاکستان کا کردار کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے لیے اس معاہدے کی اپنی ضروریات تھی، اسے ایک طرف معاشی دباؤ کا سامنا ہے تو دوسری طرف بھارت کے مقابلے میں ایک مضبوط اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اسرائیل کے نقطہ نظر سے پاکستان کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ اس کے پاس ایک بڑی فوج ہے، پاکستان کے پاس ایٹمی ڈیٹرنس ہے، جنگی طیارے ہیں، میزائل اور ڈرون صلاحیتیں ہیں، اور ایک ایسا دفاعی تجربہ ہے جسے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر آتا ہے پاکستان کا ایک اور اہم پہلو، یعنی کہ F-16۔ ترکی کی جانب سے پاکستانی طیاروں کے لیے F-16 اوزگور اپ گریڈ کی پیشکش اگر عملی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ پاکستان کے موجودہ فضائی بیڑے کو زیادہ عرصے تک مؤثر رکھنے کی کوشش ہوگی۔ موجودہ F-16 طیاروں میں فضائی مقابلے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں فضا سے زمین پر حملے اور جدید ہتھیاروں کے انضمام کے حوالے سے حدود یعنی ان کی لمٹس بھی موجود ہیں، اور اوزگور پروگرام میں ایسا ریڈار مشن، مقامی کمپیوٹر کاکپٹ امپروومنٹس، ترک ساختہ ہتھیاروں کا ملاپ شامل ہے۔ اور یہاں ایک اہم نام سامنے آتا ہے، مراد ایسا ریڈار۔ اس ریڈار میں تقریباً 1200 ٹرانسمٹ ریسیو موڈیولز استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے زیادہ سے زیادہ فضائی سراغ رسانی کی حد تقریباً 296 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ موجودہ F-16 میں نئے سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنے کی صلاحیت اوزگور پروگرام کی ایک نمایاں خصوصیت بتائی گئی ہے، اور ترکی کے پاس خود 200 سے 250 F-16 ہیں، اور وہ یہ پروگرام اپنے جو طیارے ہیں ان میں یہ انٹیگریٹ کر چکا ہے۔ اس کے بعد اگر نئی ترک فضائی میزائل اور دوسرے پریسیزن ویپنز بھی شامل ہو تو پاکستانی F-16 کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں J-10C، F-16، JF-17 بلاک 3 اور ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس صرف ایک قسم کا جنگی طیارہ نہیں رہے گا، بلکہ مختلف پلیٹ فارمز پر مشتمل ایک لیئرڈ کمبیٹ کیپیبلٹی موجود رہے گی۔ البتہ یہاں ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ پاکستانی F-16 امریکی ساخت کے ہیں، اس لیے بڑے اپ گریڈ یا بعض نئے نظاموں اور ہتھیاروں کی انٹیگریشن کے لیے امریکی منظوری اہم ہو سکتی ہے، لہٰذا اوزگور کا سوال صرف تکنیکی نہیں، سفارتی بھی ہے۔ یہاں یہ سوال اہم ہے کہ اسرائیل کے لیے اصل خطرہ کیا ہے؟ کیا مکہ ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب اسرائیل کے خلاف مشترکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ اگر تینوں افواج کو ایک ساتھ لڑنا پڑا تو وہ کس دشمن کے خلاف اور کس حکمت عملی کے طریقے سے لڑیں گے؟ سعودی عرب نے بھی اس معاہدے کو کسی سیکٹیرین یا ملٹری بلاک کے قیام کے طور پر پیش کرنے کی تردید کی ہے۔ تو پھر اسرائیل کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ جنگ ہمیشہ اعلان سے نہیں بنتی، کبھی پاسبلٹی ہی ڈیٹرنس بن جاتی ہے۔ اگر اسرائیل کو یہ معلوم ہو کہ اس کے کسی ایک اقدام کے نتیجے میں صرف ایک ریاست نہیں بلکہ کئی مختلف جغرافیوں میں موجود طاقتیں سیاسی، سفارتی
یا دفاعی سطح پر متحرک ہو سکتی ہیں تو ڈیسیجن میکنگ کی قیمت کیا ہوگی یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جسے اسرائیل کے لیے تشویشناک سمجھا جا سکتا ہے، اور اس بات کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ اسرائیل کا ایک اہم میڈیٹرینین ایلی یعنی یونان پہلے ہی ترکی اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ بھارت اور یونان کے درمیان بھی اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی علاقائی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے تناظر میں تعاون کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یعنی نقشہ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہتا، یہ مشرقی بحیرہ روم، جنوبی ایشیا، خلیج اور بحیرہ احمر تک پھیل سکتا ہے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ کیا تین ممالک کے پاس طاقت ہے، طاقت تو موجود ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ طاقت مشترکہ کمانڈ، انٹیلیجنس اور اس کے ساتھ لاجسٹک اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے ساتھ مشترکہ طور پہ ایک حکمت عملی کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے۔ اگر جواب ہاں میں آتا ہے تو مکہ ایگریمنٹ کی اہمیت کئی گنا بڑھ جائے گی، اور اگر یہ صرف سمبولک پارٹنرشپ رہی تو اس کا اثر زیادہ تر سیاسی اور سفارتی سطح تک محدود رہے گا۔ مگر مکہ ایگریمنٹ ایسے وقت میں سامنے آنا جب خطے میں ایک اور بڑی جنگ نے امریکی طاقت پر سوالات کھڑے کر دیے ہوں، ایران کے خلاف جنگ طویل ہوتی جا رہی ہو، ایران کی میزائل حملوں کی شدت میں کمی کے باوجود اس کے پاس جنگ کو طول دینے کی کچھ صلاحیت برقرار رہے، ڈرون اور کروز میزائل نسبتاً کم وقت میں تیار کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ایران کا کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر مجموعی طور پر برقرار دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، آبنائے حمز اب بھی ایران کے پاس دباؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایران کے لیے یہ بھی جنگ آسان نہیں، معیشت دباؤ میں ہے، مہنگائی شدید ہے، روزگار متاثر ہوا ہے، اور جنگ طویل ہونے کے ساتھ اقتصادی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایران کی حکمت عملی شاید یہی ہے کہ جنگ کی قیمت صرف ایران ادا نہ کرے۔ اگر واشنگٹن کے لیے جنگ زیادہ مہنگی، زیادہ طویل اور سیاسی طور پہ زیادہ مشکل ہوتی ہے تو تہران سے مذاکرات میں لیوریج کے طور پر اسے استعمال کر سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو امریکہ کے زیر قیادت علاقائی نظام کے لیے خطرناک بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں یو ایس ایس ابراہم لنکن پر۔ یہاں جنگ کی ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف امریکی ایئر کرافٹ کیریئر دنیا کے طاقتور ترین فوجی پلیٹ فارمز میں شمار ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اندر موجود جو اس کو چلاتے ہیں ہزاروں اہلکار مہینوں سے سمندر میں موجود ہیں۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن میں تقریباً 5000 سیلرز، میرینز اور دوسرا سٹاف موجود ہے، اور اس کی ڈپلائمنٹ 8 ماہ سے زیادہ تک جاری رہی۔ واپسی کی کوئی واضح تاریخ بھی عوامی طور پر نہیں بتائی گئی۔ پھر خاندانوں کی کہانیاں سامنے آئیں، ذہنی دباؤ، تھکن، گھر سے طویل دوری اور ایسے واقعات جنہوں نے امریکی بحریہ کے اہلکاروں کی سائیکولوجیکل ریڈینس پر بھی سوال اٹھا دیے۔ ایک واقعے میں ایک سیلر کو اوور بورڈ جانے سے روکا گیا۔ دوسرے واقعات میں بھی اہلکاروں کو سمندر میں چھلانگ لگانے سے روکے جانے کی رپورٹ سامنے آتی ہیں، اور خاندانوں نے حکام کے سامنے مینٹل ہیلتھ اور ایگزیشن سیفٹی کے خدشات رکھے۔ یہاں جنگ کی اصل قیمت نظر آتی ہے، وہ قیمت جو کبھی پینٹاگون کی بریفنگز میں نظر نہیں آتی۔ ایک بیٹی اپنے ماں کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے، ایک بیوی 3 بچوں کے ساتھ گھر پر ہے اور اس کا شوہر میڈیکل ہولڈ پر موجود ہے، اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کاش میں کل کا دن نہ دیکھوں، اور وہ مرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک امریکی ایئر کرافٹ کیریئر مسلسل سمندر میں ہے۔ یہ صرف فوجی طاقت کا سوال نہیں، یہ سسٹینیبلٹی کا سوال ہے۔ 250 دن سمندر میں، اور اسی حوالے سے امریکی سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے بھی کہا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے سپلائی شارٹیجز، پلمبنگ اور اس حوالے سے بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ ڈیٹوریٹنگ مینٹل ہیلتھ جیسے مسائل جو سامنے آ رہے ہیں ان پر انکوائری ہونی چاہیے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مکہ ایگریمنٹ اور ایران
امریکہ جنگ کی کہانی ایک دوسرے سے آپس میں جڑ جاتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی دنیا بھر میں ملٹری پریزنس ہے، دوسری طرف ایک طویل جنگ اور ملٹری مشین پر انسانی، معاشی اور سیاسی دباؤ ڈال رہی ہے، اور اسی دوران خطے کے ایک اہم ممالک ایک نئے دفاعی فریم ورک میں قریب آ رہے ہیں۔ تو کیا واقعی مکہ ایگریمنٹ اسرائیل کا خوفناک خواب ہے؟ جواب سادہ سا ہے، نہیں۔ اگر اسے فوری طور پر اسرائیل کے خلاف جنگی اتحاد کہا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے خطے کے طاقت کے توازن میں ممکنہ تبدیلی کے طور پر دیکھا جائے تو تصویر واقعی اہم ہے، کیونکہ اسرائیلی حلقوں میں جس نئے علاقائی محور کا خدشہ پہلے سے ظاہر کیا جا رہا تھا، مکہ ایگریمنٹ نے اسے ایک حقیقی شکل دے دی ہے، اور پاکستان کے پاس فوجی اور ایٹمی ڈیٹرنس موجود ہے، ترکی کے پاس بڑی فوج، بڑھتی ہوئی دفاعی صنعت اور جدید مقامی ویپنز ایکو سسٹم ہے، اور سعودی عرب کے پاس مالی طاقت اور خطے میں اہم جغرافیائی حیثیت ہے، اور تینوں کے مفادات مکمل طور پہ ایک جیسے نہ ہونے کے باوجود ان کے درمیان دفاعی تعاون کا جو اس وقت دیوار کھڑی ہو چکی ہے، یہی اسرائیل کے لیے اصل تشویش ہے۔ اور ایک ایسا خطہ جہاں اسرائیل کے مقابل کوئی ایک دشمن نہیں بلکہ مختلف طاقتیں مختلف محاذوں سے اسٹریٹجک پریشر پیدا کر سکتی ہیں، اور پھر ایران کی جنگ نے ایک اور سبق دے دیا ہے کہ امریکی طاقت بہت بڑی ہے لیکن لامحدود نہیں۔ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی مہینوں سمندر میں رہنا پڑتا ہے۔ ایک جنگ کو سسٹین کرنے کے لیے اربوں ڈالر ہتھیار، لاجسٹکس اور سب سے بڑھ کر انسان درکار ہوتے ہیں، اور جب جنگ طویل ہوتی ہے تو طاقت کے ساتھ ساتھ تھکن بھی جمع ہوتی ہے۔ مکہ ایگریمنٹ اسی بدلتی ہوئی دنیا کی ایک علامت ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنی طاقت ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کی طاقتیں کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں، کیونکہ اگر پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی شراکت داری صرف کاغذی معاہدے سے آگے بڑھ کر حقیقی دفاعی کوآرڈینیشن، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور ملٹری انٹر آپریبلٹی میں تبدیل ہو گئی تو پھر مشرق وسطیٰ کا اسٹریٹجک میپ واقعی بدل سکتا ہے، اور شاید یہی وہ خواب ہے جس سے اسرائیل سب سے زیادہ خوف زدہ ہے، کیونکہ مکہ ایگریمنٹ کی اصل طاقت اس کے دستخطوں میں نہیں بلکہ اس کی اصل طاقت اس بات میں ہوگی کہ ان دستخطوں کے بعد تینوں ممالک حقیقت میں کیا کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل شروع ہو گیا تو مکہ میں لکھا گیا ایک معاہدہ صرف ایک سفارتی دستاویز نہیں رہے گا، وہ مشرق وسطیٰ کے نئے طاقت کے نقشے کا آغاز بن سکتا ہے، اور یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔